नाजरीन, रचना के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेजबान रियाज शाहिद खान। रूबरू में हम आपकी मुलाकात इलाका की नामवर शख्सियात से करवाते हैं, ऐसी शख्सियात जिन्होंने अपने अपने काम के हवाले से अचीवमेंट्स हासिल किए और हम चाहते हैं कि उनके अचीवमेंट्स, उनके मेहनत का सिलसिला है वो आपके सामने लाया जा सके। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान हैं हमारे इलाके की मारूफ सियासी शख्सियत सैयदा रुबीना ज़हरा क़दरीज़ी साहिबा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कबीरवाला मशरक़ी रिवायात के हवाले से और मजहबी हवाले से एक रिवायती शहर है और इस पीर कबीर की धरती पर सैयद कबीर अहमद शाह बुखारी के नाम पर आबाद होने वाले इस मशरक़ी रिवायात और मजहबी रिवायात के हामिल शख्स ने हामिल शहर में किसी खातून का सियासत में आना और फिर सादात घराने की किसी खातून का सियासत में आना बहुत अहमियत का हामिल भी है और बहुत से सवालात को भी जन्म देता है। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में आपके उन तमाम सवालात का जवाब भी दें और अपनी मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ भी करवा सकें। तो हमारे शो में वेलकम सैयदा रुबीना ज़हरा क़दरीज़ी साहिबा, खुशामदीद। मोहतरमा सैयदा रुबीना ज़हरा, आप बताइएगा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को कि अपने फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से। मैं सबसे पहले तो मैं रचना चैनल एवं की टीम की बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझे आपने मेरी पसीराई की। मैं रियाज शाहिद साहब, मैं एक गर्देजी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और गर्देजी ख़ानदान अफ़गानिस्तान की गर्देज से आया है और मुल्तान में आए थे हम लोग। हमारा ख़ानदान नहायत शरीफ और खिदमत गुजार ख़ानदान है। मेरे वालिद साहब का नाम मखदूम सैयद गुलाम हैदर गर्देजी है और हम लोग सादात सलार में उनके मखदूम घराने से हमारा ताल्लुक़ है। मेरे भाई मखदूम सैयद सुल्तान अहमद गर्देजी थे जो कि एक समाजी शख्सियत थे और लोगों का काम करते थे और मेरे भतीजा मखदूम मोहम्मद बाकिर गर्देजी हैं और वो इस वक्त मखदूम सादात सलार हैं। मैं उनकी फूफो हूँ और मेरा बचपन से ही मेरे ननियाल का जो है वो खिदमत गुजारी का बहुत ज़्यादा खिदमत की तरफ है। मेरा ननियाल का ताल्लुक ढाकला जिला जहांगीर कोट से है। मेरे वालिद साहब, मेरे नाना का नाम नवाब मोहम्मद नवाज खान डक था और उनकी इकलौती बेटी थी जिनकी मैं बेटी हूँ और मेरे वालिद मखदूम सैयद गुलाम हैदर गर्देजी सादात सलार बैंकोना के मखदूम है, उनकी बेटी थी। अच्छा मोहतरमा सैयदा रुबीना ज़हरा क़दरीज़ी साहिबा, गर्देजी खानदान के हवाले से जब हम तारीख में देखते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े नाम मिलते हैं प्यार परसान से पहले। तो हम जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली किस खानदान से बिलोंग करती हैं। रियासत बाबरपुर के हवाले से एक चीफ जस्टिस हैं मुराद अली शाह साहब और गुलाम अली शाह साहब जो इंसाफ के हवाले से जिनका रियासत बाबरपुर की तारीख में बहुत नाम रहा है। तो आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को गर्देजी खानदान को मुख्तलिफ हिस्सों में समझा जा सकता है। आप बताइएगा कि आप कौन से खानदान के कौन से हिस्से से आपका ताल्लुक है ताकि नाज़रीन को आसानी हो। बहावलपुर के जो गर्देजी खानदान है और जहाँ जहाँ भी गर्देजी है, लिंक हम सब का अफगानिस्तान के गर्देज से आता है और वहीं से हम सब आए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ बुजुर्ग वहाँ चले गए, बहावलपुर चले गए, कुछ मुल्तान रह गए, इस तरह कुछ मुल्तान से बाहर भी हैं। तो गर्देजी खानदान एक बहुत बड़ा खानदान है और हमारे जो आप मुराद शाह साहब का बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही उन्होंने रईस बहावलपुर के वक्त में उन्होंने बहुत अपनी खिदमत और उसके बाद उनकी वजह से हमारा नाम और उजागर हुआ। इसी तरह हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी रहे हैं। मेरे फूफा जो कि 1973 के आइन के दस्तखत में पहले दस्तखत उनके हैं, सैयद अब्बास हुसैन गर्देजी साहब पीपल्स पार्टी के एमएनए थे और इसी खित्ते से ताल्लुक था शायद, आई थिंक जी इसी खित्ते से। हाँ जी, कबीर वाले से और हल्का पीपी 204 से था
ان کا تعلق، اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے بھی کافی لوگوں کو خدمت کی، اور میرے والد صاحب کو بھی MBA کی ٹکٹ ملی، لیکن انہوں نے اپنے اور جاننے والوں کو دے دی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے پھوپھا کو بھی ملی، میرے والد صاحب کو MBA کی ملی، تو انہوں نے کہا ایک گھر میں 2 ٹکٹس نہ ہو، کسی اور خاندان کو دے دی جائے تاکہ مل جل کر ہم کام کریں۔ اور میرے پھوپھا نے بہت کام کیے لوگوں کے، اور اس وقت ان کا بہت نام تھا، اور آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ سیدہ روبینہ زہرا قدیسی صاحبہ، یہ بتائیے کہ میدان سیاست کوئی آسان عمل نہیں ہے، یہ ایک خارزار دنیا ہے، کانٹوں بھری دنیا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک خاتون ہونے کے ناطے، پھر سادات گھرانے کی خاتون ہونے کے ناطے، کیا سوچ کے آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا ہے؟ ریاست میرا بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ ان کے دلوں کو میرے ضرور بٹھاتے تھے، اور فیصلے جب ہوتے تھے مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ انہوں نے میری پرورش کچھ بیٹوں جیسی کی، مجھے نہیں پتا کیوں کی، اور میرا غریب لوگوں کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے میرا بچپن سے ہی میرا بہت زیادہ ان کی طرف رجحان رہا ہے۔ اور علاقے کی اس وقت جو پسماندگی ہے، جو ہماری عورتوں کے ساتھ اس وقت ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا، اور بچیاں جو کہ یتیم بچیاں ہیں اور جن کا کوئی ان کے سر پہ آسرا نہیں ہے، اور وہ گھروں میں پڑھ کے بیٹھی ہیں، اور ان تک کسی تک ان کی پہنچ نہیں ہے، اس علاقے کی کسی عورت کی کسی دفتر میں پہنچ نہیں ہے، اور اس علاقے کی عورتیں، اور خصوصاً جو یتیم بچے ہیں اور جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ اس علاقے میں تو یہاں تک بھی ہے کہ اس حلقے سے باہر تھوڑا سا ایک ہے علاقہ جہاں پر ابھی تک عورت کو ووٹ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی بالکل، مولی پور کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر خاتون کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں ہے۔ تو یہ زیادتی نہیں ہے خاتون کے ساتھ، یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہے، اور کیونکہ اسلام میں خاتون کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ مرد کا کردار ہے، ایکول رائٹس دیے گئے ہیں۔ اور بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ اگر یہ واقعہ کربلا کو نہ بتاتی، اپنی مولا علی کی جو اسپیچز جس طرح انہوں نے کی وہ نہ کرتی، تو آج میرے خیال میں یہ سارا سیناریو کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسلام اس حالت میں ہم تک نہ پہنچتا۔ اچھا بی بی، گویا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میرے سوال کے جواب دیں کہ خاتون ہونے کے ناطے آپ سیاست میں آئیں، تو کیوں آئیں؟ تو آپ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ خواتین کے استحصال کے لیے خاتون کی علمبردار کے طور پر خواتین کی آواز بن کر آئی ہیں۔ بی بی سین، آپ کے حوالے سے ہمارے حلقے میں ایک بات بڑی اہم ہے، ریومر جو ہے وہ گردش کرتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ایک بزرگ سید حسین جانیہ گدیزی شاہ صاحب ہیں، آپ ان سے ذاتی اختلافات کی بنیاد پر انہیں نیچا دکھانے کے لیے میدان سیاست میں آئی ہیں، اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ریاض صاحب، حسین جہانیہ صاحب میرے بھائی ہیں، میری عزت میرے لیے قابل عزت ہیں، اور ہمیشہ ہماری 4 یونین کونسلز ہیں، ہماری سلار وین والوں کی 4 یونین کونسلز ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو وہاں سے کامیاب کیا ہے۔ میری کوئی ذاتی دشمنی یا میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہوں گی کہ وہ میرے ساتھ مل کر، خاتون کی آواز میں بلند کرنے آئی ہوں، میرے ساتھ مل کر میرا ساتھ دیں، اور مجھے اس دفعہ کامیاب کروائیں، تاکہ جو پسماندگی خواتین کے لیے ان کو دور کرنے کے لیے، میرا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے لیے وہ قابل عزت ہیں۔ انفیکٹ جس دن میں اسکروٹنی کے اپنے پیپرز جمع کروانے گئی ہوں، تو وہاں حسین جہانیہ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ہم دونوں نے سلام دعا کی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میرا بھی ایک جمہوری حق ہے الیکشن لڑنے کا، اور میں اسی جمہوری حق کو استعمال کر رہی ہوں۔ میری کسی سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ جی اچھا، ابھی بھی سیدہ روبینہ زہرا گدیزی صاحبہ، ہمارے حلقے کے لوگوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گی آپ لوگوں سے؟ میرا لوگوں سے اس دفعہ گزارش ہے کہ اس دفعہ مجھے وہ کامیاب کریں، میرا ساتھ دیں،
اور میرے لیے کیونکہ یہ جو ایک عورت کے لیے جو عورت کا جو گھر ہے اور عورت کے بچے یہ اس کی پریورٹی ہوتی ہے، تو میرا حلقہ جو ہے اس وقت میرا گھر ہے اور جو حلقے کی عوام ہے وہ میرے بچے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر کو خوشی کا گہوارہ بنانا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا ماحول دینا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اس حلقے کو خوبصورت حلقہ بنائیں، اور جو اس حلقے میں پسماندگی ہے اس کو دور کریں، اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر کامیاب ہو کر ہم سب مل کر اس حلقے کو اچھا خوبصورت بنائیں۔ بی بی سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ، آپ کا منشور کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کے ارادے ہیں؟ کیا آپ ان کی بہتری کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کرنا چاہیں گی؟ ریاض صاحب، میرا منشور تو میں نے پبلش کروا دیا ہوا ہے، اور میرا منشور بہت سمپل ہے: لوگوں کی خدمت، ان کی صحت کا خیال، یتیم بچیوں کے لیے کوئی ایسا ادارہ جو ان کی شادیاں کروا سکے، اور ان بچوں کے لیے جو کہ آج کل جن کو کام نہیں مل رہا اور وہ اس ناکامی میں اپنی ڈپریشن کی زندگی میں جا کے نشہ کر رہے ہیں، ان کے لیے نشے کو دور کرنے والے سینٹرز بنانے کا میرا ارادہ ہے ہر یونین کونسل میں، تاکہ وہ اس لعنت سے دور ہوں اور اپنے ماں باپ کا بازو بن کے کام کر سکیں۔ صحت میری اولین ترجیح ہے، اس میں اگر پانی صاف ہے تو صحت کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں اس وقت پوری دنیا میں، پورے ملک میں پانی کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہے، اور سیوریج سسٹم بہت خراب ہے، اور پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگوانے کا میرا ارادہ ہے۔ ہر یونین کونسل میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا ڈسپینسری ہاسپٹل ہو، اس کے ساتھ ایک ایمبولینس ہو تاکہ وہ بڑا ہاسپٹل تک لے کے کبیر والا تک پہنچ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی جو اس وقت ہماری وقت کبیر والا کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کی ضرورت ہے۔ بچے یہاں سے جب ملتان پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی مائیں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی اور وہ بے چین رہتی ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آتے۔ تو اس طرح کے میرے کافی ساری چیز ہیں میرے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں، آپ لوگ میری آواز بنیں، اور ہم سب مل کر یہ انسانیت کی خدمت کریں، اور اسپیشلی عورتوں کی، بچوں کی، جوان بچیوں کی اور جوان بچوں کی جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں اور وہ ایسے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت شکریہ بی بی سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مخدوم زادی سیدہ روبینہ زہرا گردیزی اپنے خاندانی پس منظر کے حوالے سے اور اپنے خاندانی تناظر کے حوالے سے یہ بتا رہی تھیں کہ خدمت خلق ہمارے خاندان کا وتیرہ ہے، اور میں اس روایت کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ خدمت کو پروان چڑھانے کے لیے میدان سیاست میں آئی ہوں۔ میرا سید حسین جہانیہ گردیزی یا کسی بھی سیاستدان کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، چونکہ جمہوریت ہے، اور جمہوری دور میں میرا یہ بنیادی حق ہے کہ میں اپنی خاندانی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے میدان سیاست میں آؤں۔ تو صرف خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ میدان سیاست میں آئی ہوں، اور یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر بالخصوص خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، اور عام آدمی کی خدمت کے ساتھ ساتھ میں خواتین کی آواز بن کر خواتین کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، تاکہ اس استحصال زدہ معاشرے میں خواتین کو ان کے برابر حقوق دیے جا سکیں، اور ایکویلٹی کی بنیاد پر خاتون کو بھی اس معاشرے کا اہم فرد سمجھا جا سکے۔ یہ خیالات تھے سیدہ روبینہ زہرا گردیزی صاحبہ کے۔ آج کا پروگرام روبرو کا وقت ختم ہوتا ہے، تو بہت جلد اگلے پروگرام میں آپ سے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔